बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तार काज़मी। और वही हुआ जिसका खदशा था, जिसका अंदाजा लगाया जा रहा था, जिसके बारे में ये प्रेडिक्शन की जा रही थी कि चौधरी फरीदुल या मुस्लिम लीग काफ जो है वो अपोजिशन के साथ नहीं जाएगी। और क्यों नहीं जाएगी? इसलिए कि जो चार्टर ऑफ डिमांड चौधरी साहब ने पेश किया था अपोजिशन को, वो नवाज शरीफ नहीं माने, तो अब हुकूमत के पास ये ऑप्शन था कि वो चौधरी को अपनी तरफ वापस ले आती। तो आज खान साहब ने एक काम किया कि वो चौधरी के घर पहुंचे और चौधरी को उन्होंने अपने साथ मिलाया। अब उन्होंने क्या ऑफर की, क्या उनसे बातें हुई, इनसाइड स्टोरी क्या है, इस पर आगे चलकर बात करेंगे। लेकिन दूसरी आप खबर वो लंदन से आ रही है। वो खबर ये है कि नवाज शरीफ साहब की फिर कुछ अहम लोगों से मुलाकातें हुई हैं और कुछ अहम मामला और तय पा गए हैं। यानी ये जो हुकूमत के जाने की और तरीके एतमाद के आने की बातें हो रही है, इसी सिलसिले में मुलाकातें भी हो रही हैं। और मुलाकातों में जो सबसे ज्यादा नोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वाली जो मूवमेंट है, और उसके बाद लॉन्ग मार्च की जो मूवमेंट है। अब ये कह रहे थे कि जी अपोजिशन लॉन्ग मार्च नहीं करेगी, 23 मार्च को आएगी नहीं, जाएगी नहीं। और अब आज लोग खुशियां मना रहे हैं कि जी वो देखे चौधरी तो अब नहीं रहे, तो अब तो तहरीक एतमाद के गुब्बारे से हवा। अभी तक मुस्लिम लीग नून ने या पीडीएम ने एमक्यूएम पर जोर नहीं लगाया। अब चौधरी पे जोर क्यों लगाया? और 7 सीटों वालों पर उन्होंने इतना जोर लगा दिया और 11 सीटों वालों पर नहीं लगाया। और बाकी की जो इत्तेहादी जमातें हैं, जीडीए है या कुछ और सियासी जमातें हैं, उन पर इतना जोर क्यों नहीं लगाया? ये नुक्ता जरा नुक्तादानों के लिए समझने के लिए बड़ा जरूरी है। ये जो चले हुए कारतूस है, इन्हीं को क्यों आजमाया गया? क्योंकि चौधरी बरादरान के हवाले से एक बात तो तय है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब हैं, या वो एस्टेब्लिशमेंट के खुद को करीब रखते हैं। इस बात से वो इनकार भी नहीं करते, और इस बात से एस्टेब्लिशमेंट भी ज्यादा इसके ऊपर बात नहीं करती। लेकिन ये समझा जाता है कि वो इस वक्त जितनी हुकूमत के साथ इत्तेहादी जमातें हैं, उनमें मुस्लिम लीग काफ एक ऐसी जमात है कि वो लीडिंग यानी पार्टी है। अगर वो जिस तरफ रुझान करेगी, बाकी की वो जो एस्टेब्लिशमेंट के बगल बच्चा पार्टियां हैं, वो भी उधर को चल पड़ेंगी। वो कहेंगी देखो चौधरी साहब तो उधर ही जा रहे हैं ना, तो वो उस तरफ जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ रोकते हुए कि इस पे मैं क्या बात करना चाहता हूँ, आपको ये बताना चाहता हूँ कि अपोजिशन ने जो तहरीक एतमाद का नंबर है वो पूरा कर रखा है, बल्कि उनके पास नंबर से भी ज्यादा लोग हैं। ये जो चौधरी वाला किस्सा है ना, ये सिर्फ तमाम हुज्जत के लिए था। और दूसरी बात ये कि ये भी चूंकि आइंदा इलेक्शन में फिर ये मजलूम बन के सामने आ जाते, तो अभी से बहुत सी चीजें जो है ना वो एक्सपोज भी करनी है। तो आहिस्ता आहिस्ता कुछ चीजों को एक्सपोज भी करना है। और अगर आप इसका दूसरा पहलू देखें, वो खान साहब जो कि जिनकी गर्दन में बहुत बड़ा सरिया था, वो सरिया तो उनका निकल गया। अब वो हर के पास जा रहे हैं। और अब आज जो उन्होंने बातें की हैं, क्योंकि अगर आप बातें सुने तो आपको लगेगा कि ये वो इमरान खान ही नहीं है। खान साहब ने आज कहा जी कि इंडस्ट्री को एमनेस्टी देनी चाहिए थी, इंडस्ट्री के लिए काम करना चाहिए था, गुर्बत दूर करनी चाहिए थी, महंगाई कम करनी चाहिए थी। अब हम कर रहे हैं, तो ये काम पहले होने चाहिए थे। तो पहले सोते सी, तो पहले सोए भी नहीं थे। पहले खान साहब ये काम जो किया गया, ये एक बात जो है ना, वो जो इस मुल्क का दानिश्वर तबका है, या जो बारीक निगाहें रखता है, जो दीवार के उस पार देखने की सलाहियत रखता है, वो ये बात समझ चुका है कि इस मुल्क को 3-3.5 साल इंटेंशनली तबाह किया गया। लेकिन ये मुल्क अभी तबाह नहीं हुआ उस तरह जिस तरह सोचा गया। तो इसके लिए अभी मजीद मोहलत दरकार है। तो अब वो कहते हैं ना, नया जाल लाए पुराने शिकारी। तो अब फिर से वो एकदम, यानी बाद होते हैं हमारे टीवी चैनल जो बेचारे नहीं चल पाते, या उनकी ज्यादा रेटिंग नहीं आती, वो फिर थोड़े अरसे बाद लेपापुती करके ना वो कहते हैं जी इसको हम रीलॉन्च कर रहे हैं, और नया सब कुछ डाल के लाइटें वाइटें 2-4 यानी ग्राफिक चेंज किए और थोड़ी सी चेंजिंग की, और स्क्रीन का लुक चेंज किया, और या कुछ लोग चेंज कर लिए और कहा जी हम जो है तब्दीली के साथ आ गया। लेकिन उसका जो आपने देखा होगा कि इस किस्म की भी एक्टिविटी करने के बावजूद वो चलते नहीं है, वो वही खड़े होते हैं जहाँ होते हैं। इसलिए कि इसके पीछे प्रॉपर वो नीयत नहीं होती, वो सोच नहीं होती कि हमसे कोई गलती होगी, या हमसे कोई हमें खामी रह गई, हम उसको दूर कर लें, और फिर दोबारा से अट्रैक्ट करने की कोशिश की जाती है। इसे कॉस्मेटिक मेयर कहते हैं। तो खान साहब की हुकूमत इस वक्त कॉस्मेटिक मेयर ले रही है।
یعنی اتنی بے شرم حکومت ہے جو پیٹرول کو 10 روپے سستا کرنے کے بعد چھلانگے مار رہی ہے کہ پیٹرول سستا ہو گیا، پیٹرول سستا ہو گیا، بجلی سستی ہوگی. آپ کو پتا پیٹرول کی قیمت کتنی ہے؟ 149.50 روپے، تقریباً 150 روپے. یہ وہ پیٹرول ہے جو کہتے تھے یہ تو 40-50 روپے کا ملنا چاہیے، اور نواز شریف بڑا مہنگا پیٹرول دیتا ہے. وہ کل جو آٹا 30 روپے کلو ملتا تھا وہ آج 75 کا یا 80 کا مل رہا ہوگا آپ کو. چینی جو کبھی 50 کی ملتی تھی وہ 110 120 کی، کبھی 100 کی مل جاتی ہے. اور پیٹرول جو 64 روپے فی لیٹر تھا وہ 150 کا مل رہا ہے. تو یہ جو ڈفرنس، یعنی آپ 64 سے 150 پر لے کے گئے ہیں، اس کو کون دور کرے گا؟ اس کو کیا لوگ بھول جائیں گے کہ آپ نے 10 روپے کم کر دیے؟ تو یہ جو ڈرامہ اور یہ جس قسم کا جھوٹ بولا جا رہا ہے، اور بجلی 8 روپے یونٹ تھی، آج 23 روپے یونٹ پہنچی ہوئی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں ہم نے 5 روپے کم کر دی. بڑا قوم پہ احسان کیا. وہ جیسے چور ڈاکو ہوتے ہیں نا، کسی کے گھر لوٹنے کے بعد وہ ایک واقعہ ہے کہ وہ کسی نے کسی کی جیب کاٹی، اور اس کے بعد اس کو پھر کھانا کھلانے لے گیا. تو اس نے کہا کہ کھانا کھایا تو اس نے کہا کہ بڑا مزدار کھانا. اس کو کھاؤ تو اڈا ہی ہے، یہ آپ ہی کا پیسہ ہے، آپ کھائیں، کھل کے کھائیں. تو عوام کی جیبوں سے مال لوٹ کے عوام کو ہی دوبارہ چونا لگایا جا رہا ہے. لیکن وہ چونا بھی یعنی اندازہ لگائیں کہ خاص صاحب کے دور میں ادویات مہنگی ہو گئی، رشوت کے ریٹ بڑھ گئے. یعنی پہلے لوگ مڈل کلاس تھے، لوور مڈل کلاس تھے، پھر خاص صاحب آئے تبدیلی کا نعرہ لے کر، پھر امیر بھی غریب ہوا، اپر کلاس بھی لوور کلاس میں آ گئی، مڈل کلاس بھی لوور کلاس میں چلی گئی. تو غریب اور امیر تقریباً ایک ہو گئے. تو آج اس ملک میں صرف ایک غریب کلاس رہ گئی ہے، لوور مڈل کلاس رہ گئی ہے. مڈل کلاس تو ہے ہی نہیں. یا لوگ بہت امیر ہیں، ان کا مائنڈ سیٹ کچھ اور ہے، اشرافیہ کچھ اور ہے. پھر وہ لوگ جو کہ اس ملک کی سیاست سے لا تعلق ہو چکے تھے، جو جسے ہم کہتے ہیں پڑھا لکھا طبقہ یا سائلنٹ ووٹر جسے کہتے تھے، وہ خان صاحب کی باتوں میں آ کر خان صاحب کے ساتھ تو لگ گیا. لیکن اسے اس ملک کے سیاسی نظام کے اوپر بالکل اعتبار نہ تھا، نہ خان صاحب نے رہنے دیا. اب تو وہ ظاہر ہے یہ ناکامی کے بعد وہ تو سب کو چور کہیں گے، وہ کہیں گے جی یہ بھی چور تھے، وہ بھی چور، والد صاحب ایک ہی جیسے ہیں. تو یہ اس ملک کے اندر جو کچھ کیا گیا، جو کنوکشن کے ساتھ کہا جا سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ دانستہ اس ملک کو تباہ کیا گیا. دانستہ اس ملک کے ساتھ وہ سلوک کیا گیا جو کہ جس کے ہم مستحق نہیں تھے. اس لیے کہ ہم وہ قوم ہے جن پر ایٹمی دھماکے کے بعد پابندیاں لگی، اور کئی سال لگی رہی. اس کے باوجود ہم نے دنیا کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا، بھیک نہیں مانگی. پابندیاں لگی تھی، بھیک دیتا کون؟ تو لوگوں نے یہ دیکھا، دنیا نے دیکھا ان کے اندر بڑا پوٹینشل ہے. یہ لوگ تو مرتے نہیں ہیں، ان کو کیسے مارا جائے؟ فوج ان کی بڑی تگڑی ہے، ان کے پاس میزائل ٹیکنالوجی بہت اچھی ہے، ایٹمی قوت کے یہ مالک ہیں. بم شم ان کے پاس مار دیا تو کیا کریں گے؟ اور پھر کیا کریں؟ تو ہمارے آگے بڑے افرید کھڑے کیے گئے. کبھی ہمارے آگے بھارت افرید کھڑا ہو گیا، بھارت بڑا دشمن ہے. پھر ہمارے یہاں دنیا ہماری دشمن ہے، پوری دنیا پاکستان کی دشمن بن گئی کہ یہ بھی ان کو دشمن سمجھ کے ان سے لڑتے رہو. پھر وار آن ٹیرر ہمارے یہاں مسلط ہو گئی، فرقہ وارانہ کوشش کی گئی. تو ساری کوششیں کرنے کے بعد بالآخر یہ سمجھ میں آئی کہ ان کی اصل جو طاقت ہے، بیک بون ہے، وہ ان کی بلیک اکانومی ہے. بلیک کے لیے گرے اکانومی ہے. گرے اس لیے کہ وہ آن پیپر نہیں، آن ریکارڈ نہیں ہے. لوگ ٹیکس نہیں دیتے، تو انڈائریکٹ ٹیکسز کے مد میں لوگ ٹیکس دیے جا رہے ہیں. تو لوگ سمجھتے ہیں یار پیسہ تو بڑا ہے، جو انڈائریکٹ ٹیکس دے سکتے ہیں وہ ڈائریکٹ ٹیکس کیوں دے سکتے ہیں، لیکن وہ نہیں دیتے. اور پھر جن پہ پابندیاں لگ جاتی ہیں وہ ان کو پرابلم ہی کوئی نہیں ہے. نہ ان کو گندم کی ضرورت، نہ انہیں کپاس کی ضرورت، نہ انہیں چینی کی ضرورت، انہیں فوڈ کی ضرورت نہیں ہے. پیٹرول تیل کی بھی ان کے پاس اتنا پرابلم نہیں ہے. تو ان کی تو اکانومی بھی چلتی رہتی ہے، ان کا ملک بھی چلتا رہتا ہے. وہ چیخیں بھی نہیں مارتے، مہنگائی بھی آسمان پہ نہیں جاتی. ہاں تھوڑی سی گئی تھی جتنی آج ہے نا، یعنی ایٹمی دھماکوں کے بعد پابندی جب لگی تھی، لیکن اس سے کم جو آج کے دور میں ماشاءاللہ. تو معیشت کو ہماری قابو کیا گیا، معیشت کو تباہ کر دیا گیا.
اور معیشت تباہ کرنے کے لیے ہمیں جو وہ دیے گئے نا چہرے مورے، جو ہمیں ماڈل دیے گئے، جو ایکٹر دیے گئے، جو ہمیں گلیمرس دنیا ورلڈ دیا گیا، یہ گلیمرس ورلڈ تھا جس میں بڑے اسکالر لوگ، لائٹڈ ماڈریٹ لوگ وہ سامنے آئے، اور پھر پڑھے لکھے لوگ ایک لیپ ٹاپ، ایک چھوٹی سی گاڑی اور ایک اپنا موبائل فون، اور یعنی ہینڈسم سی سیلری. یہ ایک کارپوریٹ قسم کا کلچر ہمارے یہاں جو اس کو نکال کے اور اس کو ان کے ساتھ انگیج کیا گیا، اور پھر ہماری جو نا وہ ہماری وہ اسکرو ٹائٹ کر دی گیا. اب مسئلہ کیا ہے کہ 3 سال بعد بھی وہ اسکرو ٹائٹ نہیں ہوئے، یعنی کیے گئے، لیکن ہماری وہ کہتے ہیں نا مارنے والے سے بچانے والا بہتر ہے، بڑا ہے اور برتر ہے. تو ابھی بھی ہماری اکانومی کے اندر ہم نوز ڈاؤن نہیں ہوئے، آلموسٹ ہم سرنڈر کر چکے ہیں، قریب ہے. تو اب سوچا گیا کہ نہیں، یہ تو پھر یہ چلے گئے، نئی گورنمنٹ آ گئی تو اس کو سنبھال لے گی، تو ابھی تھوڑا وقت اور لگایا جائے، کچھ اور کیا جائے. تو پھر کہا گیا جی انہیں کو ذرا تھوڑا سا وہ کہتے ہیں نا لیپا پوتی کر کے اپنے آپ کو پھر سے پیش کیا جائے، پریزنٹ کیا جائے. تو وہ کوشش کی جا رہی ہے، لیکن یہ کوشش کامیاب نہیں ہوگی، اس لیے کہ اب لوگ سمجھ چکے ہیں اور لوگوں کی آنکھیں کھل چکی ہیں کہ یہ سب دھوکہ ہے. نہ قیمتیں واپس ہو سکتی ہیں، نہ مہنگائی کم ہو سکتی ہے، نہ لوگوں کو روزگار کے کوئی منصوبہ. یا تو خاص آ کے کہتے ہیں نا میں آج سے یہ میرا پروجیکٹ ہے اور کل سے 1 کروڑ لوگ نوکریوں پہ لگ جائیں گے. سمجھ میں آتی بات کہ ویری گڈ. یا وہ آ کے کہتے ہیں کہ جناب میں نے آپ کو بتائے بغیر میں نے راتوں رات 50 لاکھ گھر بنا دیے ہیں. 50 نہیں بنائے، چلو 5 لاکھ بنا دیے، کم کر لیں، 1000 لاکھ کر دیں، 50,000 کر دیں کہ یہ میں نے آپ کو بتائے بغیر بنا دیے، تو یہ قوم کو میں دے رہا ہوں اور یہ میرا پروجیکٹ ہے. تو ایسا تو کچھ نہیں ہے. تو جس کے پاس یہ جو ہتھیلی پہ صرف سرسوں جما رہے ہیں، جنہوں نے آج کچھ نہیں کیا، اقتدار میں آنے کے بعد کچھ نہیں کیا، آج بھی کچھ نہیں کر پا رہے، کل بھی یہ کچھ نہیں کر پائیں گے. کس بنیاد پہ یہ حکومت کے اندر ہے اور کس بنیاد پہ یہ آگے حکومت میں آ رہے ہیں، کس سازشیں کر رہے ہیں، اور ان کی سازشوں میں وہ لوگ شامل ہو رہے ہیں جن کو خطرہ ہے کہ کہیں یہ ملک ترقی نہ کر جائے. تو وہ ایسے لوگ اب ایکسپوز ہو رہے ہیں. تو اب جا رہے ہیں خان صاحب بظاہر، لیکن وہ جو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جن کو بیساکھیاں اپنی وہ جو ان کی بیساکھیاں ان کو جو ٹوٹ چکی ہیں، ان کو دوبارہ اپنے کندھوں کے نیچے رکھ کے جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. پرویز کے پاس گئے ہیں، ایم کیو ایم کے پاس بھی جائیں گے، اور لوگوں کے پاس بھی جائیں گے، لیکن ان کا جو پیک اپ ہے وہ ہو چکا ہے. اس لیے کہ وہ لوگ سمجھ چکے ہیں جو کہ اس ملک کا حقیقی درد رکھتے ہیں، جن سے غلطی ہو گئی ہے اور اس غلطی کا کھلے بند اقرار نہ بھی کریں، لیکن وہ اپنے اقدامات سے وہ ظاہر کر رہے ہیں کہ یس غلطی ہو گئی ہے. اب ان کو جن کو یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ جن کے اوپر الزام تھا کہ وہ اس ملک کو انہوں نے جو ہے وہ 40 سال 50 سال لوٹا ہے، یا چلنے نہیں دیا، یا یہ نہیں کیا یا وہ نہیں کیا، وہ ان کو کنسرن یہ ہے کہ اس کی جو ریمیڈی ہے وہ کیسے ہو. تو وہ اب ان قوتوں سے یہ طے کرنے کی کوشش کریں. یعنی یہ تو ہے نا کہ نواز شریف آئیں گے تو پھر وہ اس ملک کو کیسے بحران سے نکالیں گے، پوچھے گا نا کوئی نہ کوئی. تو پیپل پارٹی آئے گی تو اس کے پاس کیا آپشن ہے، تو آپشنز تو وہ پوچھیں گے. اب وہ آپشن پوچھنے کے بعد خود اس آپشن پہ چل پڑے تو اچھی بات ہے، لیکن پھر جن کے پاس وہ آپشن ہے وہ اگر ان کو یہ آپشن استعمال کرنے دیے جائے تو بہتری ہو سکتی ہے. تو اسی کے ساتھ کہ فیصل واڈا صاحب کا آپ دیکھ لیں نا، فیصل واڈا ان کا کہانی تو ختم ہو گئی فیصل واڈا کی. تو فیصل واڈا کی جو نااہلی ہے وہ ان قوتوں کے لیے ایک پیغام ہے کہ نو مور، اب آپ کو کوئی سپورٹ نہیں ملے گی. فیصل واڈا وہ بلو آئیڈ شخص تھا جو کہ فوجی بوٹ لے کے آ گیا تھا پروگرام کے اندر رکھ کے، اور کسی کی جرت نہیں ہوئی تھی کہ اس کو شٹ اپ کال دے، اور ان کی بھی جن کا بوٹ تھا انہوں نے بھی اس کو نہیں کہا. تو انہوں نے نہیں بچایا نا فیصل واڈا کو. تو خاص صاحب سے چودھری پرویز الہی کی ملاقات کے دوران جو چیزیں سامنے آئی ہیں، جو میڈیا رپورٹ کر رہا ہے اس کے مطابق چودھری پرویز الہی نے کہا ہے کہ ہم نے شہباز شریف سے کہا تھا کہ عمران خان پہاڑ ہے
اگر ہم ناکام ہوئے تو پھر وہ ہم اس کے نیچے آ جائیں گے. یعنی حد ہوتی ہے خوشامد پرستی کی. وہ مونس لائی نے پچھلے دنوں خان صاحب کو کہا تھا کہ جی ہمارے گھر لوگ آتے رہتے ہیں اور ہم تو سیاسی لوگ ہیں لیکن ہم آپ کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہیں اور آپ گھبرائے نہیں. یعنی آپ لوگوں کو کہتے گھبرانا نہیں. تو جتنی خوشامدی لہجہ ان کا تھا پرویز الہی صاحب سے تو کوئی نہیں کی جا سکتی. وہ سیزن پولیٹیشین ہے لیکن اس قسم کی باتیں کرنا کہ خان صاحب پہاڑ ہے اور باقی سارے چوہے ہیں اس کے نیچے آ جائیں گے، یہ بات ہی ان کے سیاسی قد و کاٹ کے مطابق نہیں. جو اصل میں مجھے جس بات پر مجھے وہ اعتراض ہے. دوسرا انہوں نے کہا کہ شہباز شریف میرے پاس آئے تھے تو 14 سال بعد انہیں ہماری یاد آ گئی. تو یعنی بڑا طنزیہ لہجہ جو جس کو ہم سمجھے طنزیہ لہجہ. لیکن اگر 14 سال بعد شہباز شریف آپ کے پاس چل کر آئے تھے تو اس میں ان کا بڑا پن تھا. آپ چل کر نہیں گئے تھے تو جو چل کر جاتا ہے اس کا بڑا پن ہوتا ہے. اسی طرح یہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ اگر آپ کی کوئی اس کے ساتھ کوئی ایسی ناراضگی ہے کہ جس کو دور کرنے کے لیے دونوں فریق ہی یعنی اپنے اپنے سٹینڈ پہ کھڑے ہیں، پھر دونوں میں سے ایک جھکتا ہے وہ زیادہ بڑا کہلاتا ہے. ابھی خان صاحب والا بڑا نہیں کہ خان صاحب چل گئے. خان صاحب سے لڑائی کوئی نہیں ہے. خان صاحب سے تو فرمائشیں ہیں. قافلی کو جتنا جو کچھ ملا ہے خان صاحب کے دور حکومت میں ایک قسم کے وہ ڈیفیکٹو وزیر اعلیٰ رہے ہیں تو ان کو کیا ضرورت ہے کہ وہ جائیں. لیکن جو وزارتیں انہوں نے مانگی تھی یعنی اپنی کوشش انہوں نے کی کہ مسلم لیگ نون سے پنجاب کی وزارت اعلیٰ لے لیں لیکن وہ ناکام ہوئے. اس بات کو نواز شریف نے نہیں مانا اور نواز شریف تو اس بات کو بھی نہیں مان رہے تھے کہ چودھریوں سے کسی قسم کی صلح صفائی کی جائے. لیکن چونکہ وہ اب عمر کے اس حصے میں ہے جہاں وہ کسی کے ساتھ کوئی ذاتی رنجش لے کر اس دنیا سے نہیں جانا چاہتے تو انہوں نے اس پر غور کیا. انہیں جب کہا گیا یا انہیں احساس دلایا گیا یا خود انہیں احساس ہوا تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اس معاملے کو ختم کیا جائے اور ہم چلے جاتے ہیں، ہم ان کے ساتھ مل لیتے ہیں اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں مناسب تو انہوں نے شہباز شریف کو بھیج دیا اور شہباز شریف جا کر ان سے مل لیے. اس کے بعد شہباز شریف نے ان کی دعوت میں آج یعنی عشائیہ دیا ہوا تھا اور خان صاحب سے یہ ہضم نہیں ہوا. اگر خان صاحب انتظار کر لیتے کہ پرویز الہی شہباز شریف کے عشائیے میں سے ہو آتے تو وہاں کون سا انہوں نے واپسی میں وزارت اعلیٰ کا کوئی تقرر نامہ ان کے ہاتھ میں دیا ہونا تھا یا ان کو کوئی وزیر اعلیٰ کا پروٹوکول ملنا تھا. لیکن اس سے پہلے کہ شہباز شریف سے ملاقات ہو جاتی پرویز الہی کی خان صاحب نے اپنا ٹلیاں کھڑکا دی کہ جی میں تو کبھی نہ کینسل، میں تو جا رہا ہوں لاہور چودھریوں کو. یہ نہ ہو کہ کہیں نواز شریف چودھریوں کو ہاں ہی کر دے کیونکہ ان کو اطلاع تو ہے کہ وہ تو کہہ رہے کہ چودھری وزارت اعلیٰ لے لیں لیکن پھر یہ اگلے الیکشن بھی کرا لیں یعنی 3 سے 6 ماہ میں الیکشن کرانے کی بات ہو رہی ہے جس کو وہ نہیں مان رہے. چودھری کہہ رہے نہیں ہمیں 1.5 سال پورا دیں اور پھر آگے بھی ہمارے ساتھ کوئی کرے کہ جی نیکسٹ جو گورنمنٹ آئے گی اس میں بھی ہمیں پنجاب میں بڑا حصہ دیا جائے گا اور اسپیشلی وزارت اعلیٰ ہمیں دی جائے. تو یہ معاملات ابھی یعنی حتمی انجام تک نہیں پہنچے تھے. اس پر جمپن ہوئے خان صاحب اور خان صاحب نے ایک دم آ کے اب خان صاحب نے وزارت اعلیٰ تو ان کو نہیں دی ہوگی کیونکہ اگر وزارت اعلیٰ پی ڈی ایم سے بھی نہیں مل رہی تو دیکھنا تو یہ چاہیے تھا کہ انہیں کس سے زیادہ فائدہ اور کس سے نقصان ہے. حکومت کی جس طرح کی کارکردگی اور گورننس ہے اور وہ خود یہ مانتے ہیں کاف لیگ والے کہ وہ اس صورتحال میں عوام کے سامنے نہیں جا سکتے لیکن اس کے باوجود وہ حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں تو پھر یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ انہیں اس بات کا احساس ہے کہ وہ انہیں کچھ نہیں ملے گا. یعنی دوسری طرف ان کے لیے زیادہ پرابلم ہے. ابھی 2-4-6 مہینے اگر انہیں گزارنے ہی ہے تو پھر وہ خان صاحب کے ساتھ مل کے گزار لیتے ہیں. اسپیکر ہوتے ہوئے بھی وہ وزیر اعلیٰ کے طور پہ کام کرتے ہیں. مونس لائی کو وزارت ملی ہوئی ہے اور پھر خطرہ بھی کوئی نہیں ہے اور خان صاحب یعنی پرائم منسٹر خود چل کر ان کے گھر بھی آ رہا ہے تو انہیں کوئی چاہیے ہو تو یہ ایک طرف سے ان کو یہ مل رہا ہے. تو یہ انسائڈ سٹوری تھی کہ آج انہوں نے کہا ہم ڈٹ کے کھڑے ہیں. یعنی یہ اعلامیہ ہے. اب اللہ جانے کہ اس اعلامیہ میں کتنی حقیقت ہے کتنا فسانہ ہے لیکن یہ بات ہے کہ کاف لیگ نے عمران خان کے ساتھ ہی رہنا ہے اور اس میں ان کا فائدہ ہے.
اور چونکہ انہوں نے اپنا ایک نیکسس بنایا ہوا ایم کیو ایم اور باقی جماعتوں کے ساتھ، تو وہ جماعتیں بھی پھر کاف لیگ کی شکل دیکھ رہی کہ کاف لیگ کو اگر اسٹیبلشمنٹ نے روکا ہوا ہے، وہ تو یہ سمجھے گا نا کہ اسٹیبلشمنٹ نے کی مرضی کی وجہ سے نہیں جا رہی، اسٹیبلشمنٹ ہاں نہیں کر رہی، نہ نہیں کر رہی، اور اسٹیبلشمنٹ نے چودھری کو بھی نہیں کہا کہ آپ جائیں اور جا کے ان کے ساتھ شامل ہو جائیں، تو وہ ان کو یعنی کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے۔ اس کا فائدہ اٹھا کے بھاؤتا کرنے کی جو کوشش کی گئی، جو بارگین کرنے کی کوشش کی گئی، اس میں چودھری کسی حد تک کامیاب رہے ہیں، لیکن پولیٹیکلی ان کا یہ بہت زیادہ لاس ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں، اور یہ بات ان کو آنے والے وقت میں پتہ چلے گی کہ انہوں نے اپنا کتنا پولیٹیکل لاس کیا ہے۔ ان سے یعنی یہ ایک اچھا موقع بن گیا تھا کہ جب ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ حکومت ڈلیور نہیں کر پا رہی، مہنگائی ہے اور یہ حکومت ملک کی تباہی کا باعث بن رہی ہے، اس کے باوجود اگر حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں تو کل کو یہ بھی مجرم گردانے جائیں گے، اس سے انہیں اپنے کو بیل آؤٹ نہیں کر سکیں گے۔ تو یہ انسائٹ اسٹوری تھی۔ اب اس کا دوسرا پہلو ہے کہ تحریک عدم اعتماد کا معاملہ کہاں کھڑا ہے، تو اس کے حوالے سے جو بڑی کلیئر پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ ان کے پاس کافی لوگ ہیں، 20 تو کنفرم ہے، اس کے علاوہ باقی کے لوگ بھی یعنی اس بات کے انتظار میں ہیں کہ کسی چیز کا حتمی فیصلہ ہو جائے تو پھر وہ آگے بڑھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو نون لیگ کے ٹکٹ چاہیے تھے، تو نون لیگ نے تقریباً 20 لوگوں کو ٹکٹ دینے کا وعدہ کر لیا ہے۔ باقی کی جو پارٹیاں ہیں، باقی کے جو لوگ ہیں، وہ ذمہ داری ہے آصف علی زرداری اپنی پارٹی اور باقی لوگوں کی، اور ان میں سے کچھ لوگ ان سے رابطے میں بھی ہیں، جن میں باپ پارٹی کے بھی کچھ لوگ شامل ہیں۔ تو اب زرداری صاحب اگر اس معاملے میں، کیونکہ یہ تحریک عدم اعتماد کا والا انیشیٹو ان کا ہے، تو پھر ذمہ داری تو ان کی بنتی ہے کہ وہ نمبر گیم پورا کریں۔ تو اب چودھریوں کو بنانے کا بھی جو فرمائش تھی وہ ان کی تھی، وہ ان کے سامنے ہے کہ چودھریوں کو بنانے کی کوشش کی گئی، لیکن چودھریوں نے بیک آؤٹ کیا ہے۔ جو اپوزیشن نے یعنی اپوزیشن کے ہر رہنما نے الگ الگ ملاقات کی، اور یعنی اتنی مولانا فضل الرحمان گئے، آصف علی زرداری گئے، شہباز شریف گئے، تو یہ سب مل کے یعنی بار بار یعنی ہر ایک نے اپنی ایفرٹ کر لی ہے، اور اس کا یعنی اہتمام حجت تو کر لیا۔ اب اس کا اگر انہیں نہیں رزلٹ ملا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سارا انحصار چودھری برادران پہ تھا۔ چودھری ایک بڑی یعنی تھے، اس کا نقصان ہوگا اپوزیشن کو، لیکن اپوزیشن ابھی یعنی گیم ان کے ہاتھ سے نکلی نہیں ہے، ان کے پاس نمبر گیم ہے اور وہ کسی بھی وقت سرپرائز دے سکتے ہیں۔